बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर पीडीएम ने एक एहतजाज किया। उस एहतजाज का मकसद क्या था, ये बात उस वक्त सामने आई जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वाज़ेह और बड़े दलेराना अंदाज के अंदर ये कहा कि इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि वो इसकी ओपन समाअत करे ताकि इन सब को पता चल सके कि हाँ, वो उन्होंने जितनी फॉरेन फंडिंग ली है वो कहाँ से ली, और उसके पैसे जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं वो पैसों की पूरी मुकम्मल, चूँकि उन्होंने 40,000 अकाउंट्स की तफसील दी हुई है तो वो बड़े पुरएतमाद नज़र आया है। अपोजिशन का जो मकसद था वो मकसद खुलकर सामने आ नहीं सका। अपोजिशन 4 से 5 हज़ार लोगों को वहाँ जमा कर सकी, हुकूमत ने उसे एक नाकाम शो करार दिया। उसके बाद आगे बढ़ें, पीडीएम की सियासत के ऊपर फिर बात करेंगे हम कि वो ये कहते हैं कि जी हमारा मकसद हुकूमत को गिराना नहीं बल्कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए शफाफ इंतखाबात करवाना है मुल्क के अंदर। आइन और कानून की बालादस्ती अगर ये समझते हैं होगी तो फिर अदारों को हदफ़े तनकीद क्यों बनाया जाता है। उनके मामलात को अगर देखें जिसमें फ़ौज भी आ जाती है, इस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है, इलेक्शन कमीशन है या कोई और अदारा है, अगर वो कहीं पर बात करते हैं, कहीं जब भी बात करते हैं तो वो उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, और तनकीद भी बड़ी गैर ज़रूरी तनकीद है। हुकूमत के ऊपर तनकीद नहीं की जाती बल्कि अदारों को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है। इससे पीडीएम को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और कुछ बात होगी लाहौर की, पर्टिकुलरली गवर्नेंस की बात करेंगे। पंजाब हुकूमत लाहौर के अंदर काम प्रॉपरली नहीं कर पा रही, लाहौरियों को कचरे का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। कचरे के ढेर जगह जगह पर नज़र आ रहे हैं। पंजाब भर के अंदर टूटी सड़कें उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नेंस की दलील हैं कि वो कितने मौसर अंदाज के अंदर काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी दलील है, ये टूटी सड़कें। इससे एक आम आदमी समझ सकता है कि वो उनका काम जो है वो कितना इफेक्टिव है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। ब्रॉडशीट और के ऊपर हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन जो है वो ज़रूर बिठाया और उस कमीशन के ऊपर एतराज़ात किए जा रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि ये शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर हैं और बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर होने के नाते ये इनका अपना मर्ज़ी का कमीशन है और इस कमीशन से अपनी मर्ज़ी के नताइज लिए जाएंगे। उसके ऊपर भी एतराज़ उठ गया। और एक और आखिरी बात जिसके ऊपर हम प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे वो है महंगाई। आज बिजली ₹1.95 मज़ीद महंगी की गई, लेकिन महंगी करते हुए दलील ये दी गई कि मुस्लिम लीग नून उसकी ज़िम्मेदार है। पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर पिछले 7 माह के दौरान ₹41 महंगा हुआ। इस ₹41 महंगा होने के पीछे कौन ज़िम्मेदार है? महंगाई ओवरऑल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसका कौन ज़िम्मेदार है? चीनी एक बार फिर जो है वो उस दौरान चीनी महंगी हो रही है जिस दौरान क्रशिंग सीज़न जो है वो भी जारी है, और फिर उसका ज़िम्मेदार भी क्या अपोजिशन ही है? इसके ऊपर प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, अमीर जमात इस्लामी लाहौर हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तारिक गिल साहब, आप MP हैं मुस्लिम लीग नून से। तारिक गिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अनस गाजी साहब, आप माहिर कानून हैं। अनस गाजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, सर आपके पास आना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा पीडीएम के मामले के ऊपर। चूँकि जमात इस्लामी ज़ाहिर है उनके साथ शामिल तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आप भी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक चला रहे हैं। आप ये समझते हैं कि पीडीएम इस वक्त मुल्क के अंदर एक कन्फ्यूजन को जो है का शिकार हो चुकी है, उनको अपने मकासद और अहदाफ का तयन नहीं है। एक तरफ वो हुकूमत को घर भेजने की और गिराने की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। ये आइन और कानून की बालादस्ती ये क्या तभी मुमकिन होगी जब इक़्तिदार इनके हवाले कर दिया जाएगा? मेरा ख्याल इक़्तिदार में तो पीडीएम की सारी पार्टियां पहले रही हैं और पूरे मुल्क के अंदर जो उनका किरदार है वो कौम के सामने है, और जो इनका बयानिया था वो भी लोगों ने सुना कि हर एक पार्टी के अपने मकासद हैं और अब बिल्कुल एक दूसरे के मुखालफ मफादात और मकासद रखने वाली पार्टियां जो हैं वो इस वक्त इकट्ठी हुई हैं, तो इनसे कन्फ्यूजन ही होगा और इससे क्या होना है। लेकिन जमात इस्लामी भी समझती है कि मुल्क के अंदर हुकूमत नाकाम हो चुकी है, वो नाअहल लोगों के पास है, वो उन लोगों के हाथ में हुकूमत है जिन लोगों को हुकूमत करनी नहीं आती, अनाड़ी हैं ये। और पीडीएम भी एक तर्ज पर यही समझती है। अब दोनों की बातों में सिमिलरिटी तो मौजूद है। हुकूमत के ख़िलाफ़ आप लोगों के एजेंडा और पॉइंट्स को अगर देखें तो वो तकरीबन एक जैसे हैं। देखें, पीडीएम की जो पार्टीज़ हैं, हम तो इक़्तिदार में कभी नहीं रहे
اور اگر آپ کو پی ڈی ایم کے ماضی کے اوپر شک ہے، آپ کو پی ڈی ایم کی موجودہ تحریک کو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ وہی کچھ ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں نا، دیکھیں ایک ہے ان کا جب اقتدار میں پارٹیاں اور سیاستدان ہوتے ہیں تو ایک ان کا وہ رویہ ہے، ایک وہ رویہ ہوتا ہے کہ جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتے۔ اب پی ڈی ایم کا اس وقت جو موجودہ رویہ ہے، جب یہ پارٹیاں اس طرح سے اقتدار میں نہیں ہیں، حکومت میں نہیں ہیں، اپوزیشن میں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ اقتدار میں تھے تو پاکستان آج جن حالات کا شکار ہے ان کے اندر تو ان کا پورا رول ہے۔ اگر پاکستان قرضوں کی معیشت کے اندر جکڑا گیا ہے تو یہ سارے قرضے پی ٹی آئی نے تو نہیں لیے، یہ زرداری حکومت نے بھی لیے ہیں اور نواز شریف حکومت نے بھی لیے ہیں، اور ہر پچھلی حکومت سے بڑھ کر لیے ہیں۔ یہ آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، ماضی کے اندر غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان، میں کہتا ہوں نا، پھر یہ ہے کہ اداروں کی تباہی کے اندر بھی ان پچھلے پی ڈی ایم کی ساری پارٹیوں کا ہاتھ ہے۔ پی اے اے کو دیکھ لیں، اسٹیل مل کو دیکھ لیں، آپ وابڈا کو دیکھ لیں، تو یہ پاکستان کے اندر جو اداروں کی تباہی ہوئی ہے وہ بھی تو ظاہر ہے انہی پارٹیوں کے دور حکومت میں ہوئی ہے نا۔ تو اس لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں ان کا بھی جو پاکستان کے اندر رول ہے وہ پاکستان کو آگے بڑھانے والا نہیں ہے، پاکستان کو تباہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ ان کی پالیسی سیم ہے۔ اگر آپ دیکھیں کیا غلطیاں انسانوں سے ہو نہیں جاتی؟ انہوں نے اگر کچھ غلطیاں کی ہیں تو ٹھیک ہے، سدھار ہونا چاہیے تھا، سدھار نہیں ہو سکا، ماضی کے اندر نہیں ہو سکا، اب موجودہ حکومت آئی، ان کے کندھوں پر ذمہ داری ڈلی، انہوں نے بھی معاملات کو سدھارا نہیں ہے۔ پی آئی ہے تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اسٹیل مل ہے تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا، وابڈا ہے تو اس کا جس مرضی ادارے کو اٹھا کے دیکھیں آپ کو اداروں کے اندر کرپشن بھی ملے گی، آپ کو اداروں کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کے خرابی بھی ملے گی آپ کو۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اگر یہ ادارے مزید بد سے بدتر ہو رہے ہیں تو ایک نیشنل انٹرسٹ کے اندر، نیشنل کوز کے تحت آپ پی ڈی ایم ہی کے کم از کم بیانیے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے موجودہ حالات جس جگہ پہ ملک پہنچا ہے اس کے اندر پی ڈی ایم کے لوگ شامل ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ شاید چلو جب یہ غلطی ہوتی ہے تو اگر کوئی اس غلطی کو دور کرنا چاہتا ہے تو اس کو موقع ملنا چاہیے، آپ غالباً یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو بھئی ان پارٹیوں کو تو 2-3 دفعہ موقع ملا ہے، کوئی ایک دفعہ تو اقتدار میں نہیں رہے، ایک دفعہ موقع ملا، پھر دوسری دفعہ ملا، پھر تیسری دفعہ ملا، اور پاکستان مسلم لیگ تو کم و بیش پنجاب کے اندر تو پچھلے 40 سال سے اقتدار کے اندر ہے۔ تو بھئی جب ان کو بار بار موقع ملا ہے اور ان کی پالیسیز وہی رہی ہیں، ان کا قبلہ کعبہ جو ہے وہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف بھی رہا ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنے ایف اے ٹی ایف کو نوازنے کے لیے اور ان کی پالیسیز کو پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے جتنی قانون سازی ہوئی ہے یہ ساری پارٹیاں اس کے اندر شامل رہی ہیں، انہوں نے گورنمنٹ کا ساتھ دیا اس کے اندر۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی پالیسیز کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی اقتدار کی لڑائی ہے۔ طارق گل صاحب، اقتدار کی لڑائی میں عوام کا ہمدرد بننا اور عوام کا ہمدرد بن کر یہ بات کرنا مریم نواز صاحبہ کا پرٹیکولرلی کہ جی اس ملک میں، جس ملک میں وہ رہتی ہیں اس ملک میں نہ آئین ہے اور نہ انصاف ہے، یہ عوام کا ہمدرد بن کر آپ حکومت کے خلاف ایک تحریک چلا رہے ہیں، مقصد اپنے اقتدار کا حصول ہے۔ شروع کرتا ہوں جی خدا کے نام سے۔ اسلان بھائی، اگر آپ کا موقف یہ ہے یا آپ یہ بات مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کا جو منشور ہے یہ پی ڈی ایم بنانے کا یا پی ڈی ایم میں شامل ہونے کا، تو وہ یہ ہے جی ہم حکومت کو گرا دیں، یہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے یہاں پہ، اس لیے ہے۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو کا بات ہے نا، جو ہم جو چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم حکومت کو گرا دیں اور حکومت گر جائے اور اس کے بعد ہم بڑے یعنی کہ سورمے اور ہم حکومت کو سنبھالیں۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ حکومت کو گرانا کام نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو غریب انسان ہے، جو مہنگائی کے دور میں پھنس چکا ہے اور جس کے اوپر مہنگائی کے پہاڑ جو ہے نا وہ گر رہے ہیں، ان پہاڑوں کو ہم نے روکنا ہے۔ یہ جو ان کا نعرہ تھا جی ہم کروڑوں نوکریاں دیں گے، ہم اتنے درخت لگائیں گے، ہم یہ کریں گے، مگر ان کا وہ جو منشور جو انہوں نے اپنے جلسوں میں اور اپنے اجلاس میں ترتیب دیا تھا، وہ اس منشور پہ یہ بات نہیں کر رہے، اس منشور پہ یہ کام نہیں کر رہے۔ ملک کو تباہی کے دہانے پر تو آپ نے پہنچایا، مجھے دیکھیں جی ہم نے پہنچایا، قرضے لیے، آپ نے معیشت کا برا حال کر دیا، آپ نے پاکستان کے اندر اداروں کو بہتری کی طرف لے کے جانا تھا، بدقسمتی سے نہیں لے کر گئے۔ 35 سال کا گند جو ہے وہ ایک دن میں تھوڑی دھل جائے گا۔ ہاں، یہ آپ کا بات ٹھیک ہے۔
آپ مجھے یہ بتائیں ہم نے حکومت کی اس وقت ہماری عوام کی کتنی چیخیں نکل رہی تھیں؟ اس وقت عوام کیا اتنی بے روزگاری میں تنگ تھی؟ کیا وہ بجلی کے بلوں سے تنگ تھی؟ کیا یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے اس کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ جس حکومت کے اندر بجلی کا بل جو ہے نا وہ ان کا انسان کی پہنچ یا اوقات سے زیادہ ہو تو اس حکمران کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دینا چاہیے. تو آپ مجھے یہ بتائیں اب اس کا کیا حالات ہوں گے کہ اب یہ کہتا ہے کہ بھی 1 روپیہ 95 پیسے بجلی ہم نے بڑھائی ہے, لیکن اس میں بھی نون لیگ کی جو ہے نا پالیسیز جو ہے نا وہ ہمارے آڑے آ رہی ہیں. تو میرے بھائی مجھے یہ بتائیں اگر آپ سے یہ حکومت چلنے میں پی ٹی آئی کی حکومت چلنے میں اگر آپ کی راستے میں نواز شریف کی تمام وہ پالیسیز جس کے تحت ملک چل رہا تھا, جس کے تحت ملک کے اندر سے بے روزگاری کا خاتمہ تھا اور دہشت گردی کا خاتمہ تھا اور لوگ ترقیاتی کاموں میں آگے چل رہے تھے اور ہر شہر ہر گلی ہر کوچہ جو ہے نا وہ خوبصورت نظر آ رہا تھا, تو وہ آپ کو اگر پسند نہیں تھا تو اس وقت یہ گندگی کے ڈھیر اور یہ سب کچھ جو اپنے غلاظت میں ہماری لاہور کو, پنجاب کو, پورے پاکستان کو لگا دیا, بنا دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹھیک چل رہا ہے؟ بس یہ میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا. آپ نے غلط معاہدے کیے ہیں. کیا ہم نے غلط معاہدہ کیا؟ مجھے ایک بات ایک معاہدہ ہے 10 روپے کا, اب وہ حکومت وہی معاہدہ 5 روپے میں کرتی ہے, تو یہ کرپشن کے پیسے کہاں جاتے ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں یہ جو انہوں نے کے پی کے میں جو انہوں نے میٹرو بس کا یا دوسرا جو اورنج ٹرین کا جو سسٹم چلایا, مجھے بتائیں کہ وہ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا اس سے 3 گنا 4 گنا زیادہ انہوں نے معاہدے کیے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے معاہدے غلط ہیں, میں کہتا ہوں کہ ان کا معاہدہ آپ دیکھ کے دیکھیں کہ اس کو چیک کر کے دیکھیں کہ ان کے حالات کیا بن گئے ہیں. یہ تو اب ہمارے منہ کے پاس جو نوالا جا رہا ہے نا اس کو بھی سیٹ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے انس غازی صاحب, کیا اس موجودہ صورتحال میں سر اپوزیشن کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر آپ کو جو ہے وہ ٹائم ملے گا اور آپ نے تفصیل کے ساتھ بتانا ہے کہ اوورآل جو پکچر ہے, اس پکچر کے اندر میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی ماضی کی بات بھی کی جائے, اور ماضی کے اندر بھی ظاہر ہے مختلف تحریک جو ہیں وہ ملک کے اندر چلتی رہی ہیں, ان میں آج ایک پی ڈی ایم کی تحریک ہے, لیکن اس پی ڈی ایم کی تحریک سے جو عوام کو امیدیں وابستہ تھیں, کیا یہ پی ڈی ایم ان کی امیدوں کے اوپر پورا اتر رہی ہے اور اس اپوزیشن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. جی انس غازی صاحب, کیا موجودہ صورتحال میں اس اپوزیشن کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ارسلان صاحب. دیکھیے اعتماد آپ کیسے کریں گے اس اپوزیشن پہ کہ جو جب گورنمنٹس میں رہی ہیں اور پھر ایک دفعہ کا اقتدار ان کو نہیں ملا. ارسلان صاحب آپ دیکھ لیجئے گزشتہ 3 دہائیوں میں ان کو 4 مرتبہ 5 مرتبہ جو ہے یہ اقتدار میں رہے, اور جیسے نون لیگ ہے اگر آپ ان کو دیکھیے تو شاید ان کو پنجاب میں صاحب اقتدار رہتے ہوئے 2 دہائیوں سے زیادہ کا وقت گزر گیا. اگر آپ اس کا کیومولیٹیو اور کلیکٹیو اگر آپ ٹائم پیریڈ دیکھیں کہ جب سے وزارت اعلیٰ اور صوبائی وزارت خزانہ سے لے کے اور پھر وزارت اعلیٰ پنجاب اور پھر پرائم منسٹری, اگر آپ اس کا کلیکٹیو دور دیکھیں تو شاید یہ 2 دہائیوں پر مبنی ہے. اسی طرح اگر آپ پیپلز پارٹی کا اقتدار سندھ میں دیکھیں تو وہ شاید 3 دہائیوں پر جو ہے مشتمل ہوگا. تو جو پارٹیز جو ہیں, اور اگر اسی طرح آپ دیکھ لیں باقی جو جماعتیں ہیں اس وقت پی ڈی ایم میں جو شامل ہیں, وہ بھی وہاں پر کے پی کے میں صاحب اقتدار وہ لوگ رہے ہیں اور حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. اگر خود بھی جیسے مولانا فضل جماعت اسلامی نہیں ایم ایم اے میں یہ شامل تھے, آپ وہ مت بھولیے متحدہ مجلس عمل میں یہ لوگ شامل تھے. اس کے بعد پھر جہاں تک بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی, تو وہ تو تقریباً ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں. یہ پہلی بار ہے پاکستان کی تاریخ میں, شاید لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 1980 کی دہائی کے بعد سے کہ شاید پہلی بار وہ اقتدار سے باہر ہیں. ادروائز تو پچھلے کوئی بھی گورنمنٹ رہی ہے, چاہے وہ سول گورنمنٹ رہی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی, نون لیگ کی, یا وہ اگر کوئی ڈسپوٹک رولر اگر کوئی مارشل ایڈمنسٹریشن بھی رہی ہے, تو بھی مولانا فضل الرحمان ون وے اور دی ادر اس کا حصہ ہی رہے ہیں. تو جب یہ لوگ, میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ لوگ, آپ کا سوال تھا کہ اپوزیشن پر اعتماد, بات یہ ہے کہ جب عوام نے ان پر اعتماد کیا اور ان کو ووٹ جو دیے, ووٹ دے کے ان کو جو ہے وہ ٹریجری بینچز پہ بٹھایا, ان کو حکومت دی,
تو اس وقت انہوں نے 30 سالوں میں اس ملک میں کیا ڈیلیور کیا اچھا جو اب اپوزیشن میں ہوتے ہوئے لوگ اچھا اعتماد تو وہ ٹھیک ہے، ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس کی وجہ دیکھیے نا، اعتماد نہیں ہے تو ان کا ہر جلسہ پچھلے ٹینیور کے اندر تحریک انصاف کی حکومت کی حامی رہی، ان کے ساتھ کام کرتی رہی، کولیشن میں رہی، اسی طرح سے یہ متحدہ مجلس عمل میں بھی ان کا ساتھ رہے. اگر نون لیگ کی بات کی جائے یا پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو وہ بھی اپنے اپنے طور پر ان حکومتوں کا حصہ رہے اور انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. لیکن سر جو موجودہ حکومت ہے اس کے کندھوں پر جو ذمہ داری آن پڑی وہ بھی تو انہوں نے اپنی ذمہ داری پراپرلی نہیں نبھا پا رہے. 2.5 سال ہو چکے ہیں سر، لیکن ملک کے اندر نہ دودھ اور شہد کی نہروں، چلے ہم اس کی توقع نہیں کرتے لیکن کم از کم اتنا تو کریں کہ آپ گلی کوچوں کو صاف کر دیں، سڑکیں بنوا دیں، آپ پٹوار کلچر بہتر کر دیں، پولیس کا نظام بہتر کر دیں. آپ نے تو اپنی گورننس، بیڈ گورننس سے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کو ملک نہیں چلانا آتا. نہیں، گزارش یہ ہے ایسا نہیں ہے. ابھی آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں بریک سے پہلے آپ نے خود یہ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو 38 سال کا 38 ایئرز کا ان پولیٹیکل گورنمنٹ جو صاحب اقتدار رہی ہیں، ان 38 سالوں میں جو انہوں نے اداروں کی تباہی کی ہے. دیکھیے ملک چلتا ہے اپنے انفراسٹرکچر کے ساتھ، اور اس کا انفراسٹرکچر کیا ہے؟ وہ ہیں اس کے قومی ادارے یا اس کے جو صوبائی ادارے ہیں وہ ہیں. 38 سالوں میں ارسلان صاحب اگر اس ملک کے ساتھ سب سے زیادہ جو اس کا استحصال کیا گیا ہے وہ اداروں کا استحصال ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ کبھی ان اداروں کو نیشنلائز کر کے کیا گیا، ان کا استحصال تباہ کیے گئے ادارے، اور پھر دوبارہ ایکسپیریمنٹ پہ ایکسپیریمنٹ اور اس طرح جعلی بھرتیاں کر کے آپ نے اپنے قومی اداروں کو، جس کی ریکوائرمنٹ تھی شاید 2000 ملازمین، آپ نے وہاں پر 12,000 سیاسی حکومتوں نے 12,000 ملازمین بھرتی کر کے ان سارے قومی اداروں کو تباہ کر دیا. اور پھر اس میں یہ کہ نااہل لوگ بھرتی کیے. چلو اگر امپلائمنٹ کا پرپس تھا تو ایٹ لیسٹ میرٹ پہ لوگ بھرتی کرتے. آپ کا ریلوے تباہ ہوا، آپ کا وابڈا، اور وہاں جو یونین بن گئی، وہ یونین جو بنی ہوئی ہیں ریلوے کی، وابڈا کی، بات یہ ہے تھوڑی سی پیشنس، تھوڑی سی ارسلان بھائی تھوڑی سی پیشنس اگر دیکھیں. صرف عوام کو اتنا دھوکہ مت دیں. اس کی وجہ یہ کہ عوام اب دھوکے میں نہیں آ رہے. پی ڈی ایم جتنی مرضی کوشش کر رہی ہے، یہ 15 سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کے پھر بھی اسلامی کو بھی شامل کرتے ہیں یا اکیلی سر پوری پی ڈی ایم کی میں بات کر رہا ہوں، میں پوری پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں کہ یہ درجن بھر سیاسی جماعتیں بھی اکٹھی ہو کے آپ دیکھیے کہ لوگوں کو باہر نہیں نکال پا رہی. اس کی وجہ ہے کہ عوام ان کو آزما چکے ہیں. 35 سال 40 سال میں آزمایا. کوئی مورل جسٹیفیکیشن نہیں ہے سر، ایون آپ کے پاس بھی نہیں ہے، جماعت اسلامی کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ چلیں آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ تو کرتے ہیں، الگ سے ان کے ساتھ نہیں کھڑے، الگ سے کھڑے ہیں، اپنا محاذ لے کر چل رہے ہیں، لیکن مورل جسٹیفیکیشن کسی کے پاس نہیں ہے، ایون آپ کے پاس بھی نہیں ہے کہ اس ملک کی نظام کو بہتری کے لیے اقتدار آپ کو دے دیا جائے اور آپ سے امیدیں لگا کر بیٹھ دیا جائے. دیکھیں ہم تو کبھی پوری طرح سے اقتدار میں نہیں رہے. اگر نون لیگ کے ساتھ کبھی ساتھ دیا ہے تو میجورٹی پارٹی وہی تھی، اور ان کے منشور کی وجہ سے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اس منشور پہ عمل کریں گے تو جماعت اسلامی اچھائی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. اور جب وہ اپنے منشور سے ہٹے ہیں تو ہم ان سے لدا ہوئے ہیں. اسی طرح سے ہم نے پی ٹی آئی کا بھی، جب ان کو قوم نے مینڈیٹ کیا اور ہمارے پاس تو تھوڑی سی سیٹیں تھیں، تو اس وقت بھی ہم نے پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کا احترام کیا اور ہم نے کہا کہ مدینہ کی ریاست کا اگر انہوں نے نعرہ لگایا ہے تو باقی آپ دیکھیں کہ باقی ساری پی ڈی ایم کی پارٹیاں اس وقت بھی پی ٹی آئی کے خلاف میدان میں تھی. الیکشن کے فوری بعد مولانا فضل الرحمان تھے، نون لیگ تھی، پیپلز پارٹی تھی، لیکن جماعت اسلامی نے ان کا ساتھ نہیں دیا. ہم سمجھتے تھے کہ اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئی ہے، انہوں نے قوم کو ایک نعرہ دیا ہے، انہوں نے اپنا منشور پیش کیا ہے تو انہیں موقع ملنا چاہیے. اچھا چلے سر، لیکن جب انہیں موقع نہیں ملا تو پھر ہم ان کے خلاف ٹھیک ہو گیا. اس لیے جماعت اسلامی تو کم از کم ان کی جو کرپشن ہے یا ان کی جو نہلی ہے تو ہم تو اس میں حصے دار نہیں ہیں. اگر ہم پارشلی کسی گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں تو آپ سراج الحق کی پوری پرفارمنس کو دیکھیں، آپ عنایت اللہ خان کی پرفارمنس کو دیکھیں. سنیں ذکر صاحب، تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے، تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے، چیزوں کو سنوارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سر آپ لوگوں کے پاس بھی، ایون پی ڈی ایم کے پاس بھی اگلا لائحہ عمل کوئی نہیں ہے. اگر آج آپ کو اقتدار دے دیا جاتا ہے، اس ملک کو مسائل سے کیسے نکالیں گے؟ کوئی لائحہ عمل نہیں ہے. دیکھیں ہمارے پاس تو لائحہ عمل ہے. آپ نے عوام ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو باقی پارٹیاں ہیں ان کا منشور جو ہے، ان کا قبلہ و کعبہ وہ ایک ہے، ان کی پالیسیز ایک ہے. جو اختلاف ہمیں ہے اس ملک کے اندر، اگر آپ کرپشن کی سیاست کو دفن نہیں کریں گے، آپ اس کے اندر نظام کو تبدیل نہیں کریں گے، آپ زنجیریں جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی قوم کو پہنائی ہیں آپ ان زنجیروں کو نہیں اتاریں گے. یہی وہ تمام خواب تھے جو عمران خان صاحب نے اس قوم کو دکھائے تھے. کرپشن سے پاک پاکستان ہوگا، اس ملک کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی، اس ملک کے اندر عام آدمی کی زندگی بہتر ہو جائے گی. یہی تمام خواب ہیں سر. لیکن جب وہ اقتدار کے اندر آئے تو انہیں اندازہ ہوا کہ نہیں، اقتدار کے اندر آنے کے بعد پتہ چلا کہ ملک کو چلانا کتنا مشکل کام ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے اقتدار کے حصول کے لیے کمپرومائز کیا.
अच्छा। उन्होंने जिनके खिलाफ वो बातें करते थे कि उन्होंने मुल्क को लूटा है, ये करप्ट हैं, उन्होंने उसी टोले को, मुख्तलिफ पार्टियों के जो लूटने वाला तबका था, वो पीटीआई की वॉशिंग मशीन में आया और उसको धो के उन्होंने साफ सुथरा करके तो अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। तो वो पुराने मिस्त्री के जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, खान साहब उन पुराने मिस्त्रियों से नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने इक़्तिदार में आने से पहले ही अपने मंशूर के ऊपर और अपनी लाइन के ऊपर उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। उसका ये नतीजा है। आप ये समझते हैं आज पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी की हुकूमत हो, जमात इस्लामी सबसे पहले आते ही कौन सा काम करेगी, उसके पास कौन सा एजेंडा मौजूद है जिसके जरिए से मुल्क को मसाइल से निकाला जा सकेगा? अगर 1 मिनट में बता सके। मैं ये समझता हूँ कि जब तक करप्ट जो सियासत है वो ख़त्म नहीं होगी इस मुल्क से, इस मुल्क की लाइन को सीधा नहीं किया जा सकता। जब उसका तरीक़ेकार क्या है? इन्होंने भी करप्शन की सियासत को खात्मे की तरफ बात की, उसको सियासी इंतकाम का नाम दिया गया। नहीं किया ना, मैं कहता हूँ वही करप्ट होला। आप मुझे बताएं कि चीनी जो गन्ना पाकिस्तान में पैदा होता है, पाकिस्तान में पैदा होने वाला गन्ना जो है उसकी जो बनने वाली चीनी है, अगर वो 50 से 100 पे चली जाए तो मुझे बताएं इसके पीछे करप्शन नहीं है, अपने लोगों को नवाजना नहीं है, तो फिर क्या है? ठीक हो गया। वो आटा, वो गंदम जो पाकिस्तान में पैदा हो वो पहले एक्सपोर्ट कर दी जाए कागजों के अंदर, उसके बाद उसको दोबारा इंपोर्ट किया जाए और अपने लोगों को करोड़ों अरबों का फायदा पहुंचाया जाए। तो ये आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले एहतसाब होना चाहिए और अक्रॉस द बॉर्डर होना चाहिए, और जब तक लीडरशिप उससे बुनियाद पड़ेगी, वो दयानतदार नहीं होगी, करप्शन से पाक नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। खान साहब ने सारा करप्ट टोला अपने साथ। खान साहब ईमानदार नहीं है सर? नहीं, मैं देखे ना, अब ईमानदारी अच्छी है कि आप सारे जो चोर हैं उसको अपनी पार्टी में इकट्ठा कर लें। अच्छा। और कि मैं बड़ा फाइनेंशियल करप्शन तो नहीं करते ना सर? आप जाएं उनको कहें मैंने कोई कमीशन ठेका लेना है, वो आपके नजदीक भी नहीं आने देंगे सर। अपने लोगों को नवाज देना और उनकी गिरफ्त ना करना, ये सारी चीजें तो यानी वो मॉरल करप्ट आप ये कह रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया, आगे बढ़ने दें सर। तारिक गिल साहब, ये तो बड़ी अजीब सी मज़हका खेज बात है सर कि जब पीडीएम का, जब नून लीग का, जब पीपल्स पार्टी का दिल करता है, जब मौलाना फजलुर रहमान साहब का दिल करता है, वो उठते हैं और अदारों के खिलाफ जो है वो बात करना शुरू कर देते हैं। सर, अगर आपने फ़ौज के खिलाफ बात करनी है तो फ़ौज, ये वही फ़ौज अदारा है जिसने इस मुल्क को बचाया हुआ है। अगर आप इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, ये तमाम अदारे उस वक्त तक अच्छे होते हैं जब तक आपके हक में फ़ैसले हो रहे हैं। जब जैसे ही फ़ैसले आपके हक में नहीं होते उस वक्त ये अदारे गंदे हो जाते हैं। सर, ये अदारों को बदनाम करने की, अदारों के ऊपर तनकीद करने की ये रवायत पीडीएम कब छोड़ेगी सर? आपकी मैं इस बात से ज़रा भी इत्फाक नहीं करता कि हमारी पार्टी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है ना वो इदारों से टकराई हुई है। हम किसी भी इदारे की मुखालफत भी नहीं करते, ना उसको हम नीचा दिखाना चाहते हैं, ना ही हम किसी इदारे के लिए बदनामी का सबब बनना चाहते हैं, ना उनको इदारे को ना हम इदारे को गलत कहते हैं। मैं सर बताता हूँ, आपने नाम लिया कि फौज को हम बदनाम करें। इलेक्शन कमीशन का नाम लिया आपने, इलेक्शन कमीशन सर मैं सर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने फ़ौज का नाम लिया। हम फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं, हमारी क़यादत ने हज़ार बार कहा कि हम फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं। हम उस फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं जो पाकिस्तान की सरहदों को बचाए हुए हैं, जो पाकिस्तान की सरहदों पर निगरानी कर रही है। हम अपनी फ़ौज को सैल्यूट पेश करते हैं, हम अपनी फ़ौज के उन बहादुर नौजवानों को सैल्यूट पेश करते हैं जो हमारी काज के लिए और आवाम के लिए, सर आवाम की बेहतरी के लिए, बेहतरी के लिए, आवाम की सहूलत के लिए अपनी जान का नजराना दे देते हैं, अपनी जान का नजराना, हम उस फौज को सैल्यूट पेश करते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि अगर कोई शख्स मुल्क के अंदर ही, मुल्क को बदमनी का शिकार कर दे तो उसके बारे में अगर कोई बात सच्चाई पर हमारी क़यादत कह देती है तो उसके इदारे को नहीं बदनाम करते। मुझे ये बताएं, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर खड़े होकर एहतजाज करते हैं और आप उस इलेक्शन कमीशन, सर उस इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं, हम उस इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं जिस इलेक्शन कमिश्नर ने हमारी जो जीतने वाली पार्टी थी उसको नीचे किया और हारने वाली पार्टी को ऊपर किया। हम तो उस इलेक्शन कमिश्नर को ये कहते हैं कि होश के नाखून ले आप। वो तो चले गए, सर वो चले गए, उनका किया देखिए वो इदारा तो वहीं पे है ना, वो चले गए। लेकिन वहां पे जो अब उस वक्त सीट पे आया उसको हम समझा रहे हैं कि हम जो पीछे गंद खाना खोला गया है उस गंद को
صاف کریں. یہ تو ہمارا موقف ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ ادارے کو نہیں ہم غلط کہہ رہے. لیکن سر آپ اداروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر انس قاضی صاحب, ایک تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو جماعت اسلامی سمجھتی ہے یا یہ جو مسلم لیگ نون کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اداروں کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی, جبکہ کھل کھلا کے بات بھی کرتے ہیں یہ, اور دوسری طرف پی ڈی ایم کی تحریک کے اوپر میں جاننا چاہوں گا یا جماعت اسلامی کی تحریک کے اوپر جاننا چاہوں گا آپ کا موقف کہ ان کی تحریک میں اب کتنا دمخم باقی ہے, کیا یہ وہ مومنٹم جو سوچا جا رہا تھا وہ کریٹ کر پائے کہ نہیں کر پائے. ایک بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. انس قاضی صاحب, سر کیا یہ تحریک پی ڈی ایم کی اس کے اندر وہ جان باقی ہے اب, اور حکومت کو اس سے کوئی خطرہ ہے کہ نہیں؟ جی دیکھیے ارسلان صاحب, ابھی جو لاسٹ ان کا پروٹیسٹ اسلام آباد ہوا ہے اور اس میں جو ان کی پرفارمنس ہے, یہ صورتحال ہے, اسی سے ساری قوم کو اندازہ ہو گیا ہے. سر رات کراچی میں بھی ہوا ہے. جی وہاں بھی ہوا, جہاں بھی ہوا ہے. دیکھیے جہاں جن شہروں میں, پاکستان کے جتنے بڑے شہروں میں انہوں نے اپنے جلسے, جہاں انہوں نے جلسے کیے ہیں پی ڈی ایم کی, میں پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں کہ پی ڈی ایم نے جہاں پر جب سے یہ بنی ہے اور انہوں نے جتنے جوائنٹ انہوں نے اب تک جتنے بھی پروسیشنز کیے ہیں, جتنے جلسے کیے ہیں, آپ اس میں دیکھ لیں کہ جو عوام کا رسپانس ہے وہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے باشعور لوگ ہیں اور پھر سیاسی تجزیہ کار لوگ ہیں, سیاست کو, پالیٹکس کو سمجھنے والے, نظام کو سمجھنے والے, وہ ہر بندہ اس بات پر جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ ابھی تک یہ پی ڈی ایم مل کے بھی اپنا کوئی ایک جوائنٹ جو مینیفیسٹو ہے, کوئی اپنا ایک کاز جو ہے وہ نہیں عوام کو بتا پائے. اتنے عرصے سے یہ چل رہے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, لیکن ابھی تک کوئی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ ان کا کوئی سامنے نہیں آ سکا کہ پرپس کیا ہے. پھر پرپس تو یہی سمجھ آتا ہے کہ جو دو بڑی, میں عرض کر دیتا ہوں, پرپس جو ہے نا وہ ہے ارسلان صاحب 3 بڑی پارٹیز کا. نمبر 1 یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایشو یہ ہے کہ وہ زرداری صاحب کے جو کیسز ابھی تک آپ کو پتہ ہے پینڈنگ ہے, چل رہے ہیں, وہ کرپشن کا ان کا ایشو ہے. اور دوسری طرف وہ ان کیسز سے بھی نکلنا چاہتے ہیں, گورنمنٹ پہ, فیڈرل گورنمنٹ پہ پریشر بھی رکھنا چاہتے ہیں, اور سندھ میں سے اپنی جو چوتھی بار کنزیکٹیو, 4th کنزیکٹیو ان کا ٹینیور چل رہا ہے گورنمنٹ کا, وہ اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. دوسری طرف نون لیگ کا ایشو یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ مکمل طور پہ ایک ہی بات پہ فوکسڈ ہے کہ اس کی جتنی لیڈرشپ ہے, مین سٹریم لیڈرشپ جو ہے وہ بھی, اور ان کے ساتھ باقی جو لوگ ہیں وہ بھی سارے جو ہیں وہ نیب کے کیسز اور کرپشن کے کیسز فیس کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا ایک پرابلم ہے صرف کہ مولانا کا جو ہے وہ گورنمنٹ سے باہر. ملک کے اندر مہنگائی کا جو طوفان ہے, یہ تو ٹھیک ہے, یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, انہوں نے اقتدار کے اندر رہے, گندے لوگ ہیں, ان کو اقتدار کرنا. آپ نے پی ڈی ایم کے حوالے سے پوچھا نا, اس کا مستقبل, تو میں نے آپ سے کہا کہ اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ حکومت کی گورننس جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. مہنگائی کا طوفان ہے ملک کے اندر ڈیلیوری نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بجلی مہنگی ہوئی ہے تو ذمہ دار نون لیگ ہے, پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ذمہ دار اپوزیشن ہے. سر یہ نظام کب تک اس طرح سے چلے گا؟ آٹا ملک کے اندر ناپید کر دیتے ہیں, چینی یہ ناپید کر دیتے ہیں, یہ اسی طرح کی گورننس کے ساتھ یہ ملک کے اندر جو ہے وہ ترقی کریں گے؟ سر دیکھیں, گزارش یہ ہے ارسلان صاحب کہ سپٹمبر 2018 میں اس گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا, سٹارٹ لیا, اور سپٹمبر کے بعد آپ ذرا کاؤنٹ کر لیجئے کہ میکسیمم 1.5 سال کا پیریڈ اگر آپ وہ کاؤنٹ کر سکیں تو زیادہ سے زیادہ 1.5 سال کا پیریڈ سر وہ تھا کہ جس میں تو صرف اور صرف گورنمنٹ کو آنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہو سکا, سمجھ آ سکی کہ ان گزشتہ 35-36 سال کی جو سیاسی حکومتیں رہی ہیں یا جو باقی حکومتیں رہی ہیں وہ اگر انڈر دی امبریلا آف بھی کسی جو ہے وہ رولر کے رہی ہیں, ڈسپوٹک رولر کے بھی رہی ہیں, تو اس میں اداروں کی تباہی کس نہج پہ جا چکی ہے. پرٹیکولرلی جو لاسٹ 2 گورنمنٹس ہوئیں, جو پیپلز پارٹی کی تھی جی, اور اس کے بعد جو نون لیگ کی تھی, اس جو 8 سالہ 10 سالہ دور تھا, اس کے اندر جو آپ کے ادارے ہیں ان کی تباہی اور کرپشن نے ان کو کہاں تک لے گئے, کس نہج تک لے گئے, اور اس کو سنوارنے کے لیے چلنا ہے. اور ساتھ ہی یہ کرونا دیکھے آ گیا, اور جو کووڈ کے بعد پوری دنیا کی اکانومی, ارسلان صاحب پوری دنیا کی اکانومی افیکٹ ہوئی ہے. پوری دنیا میں ذکر صاحب ابھی بتائیں گے کہ لاہور میں گندگی کے کیا حالات ہیں. سر آپ کمپین بھی کر رہے ہیں, ذرا بتائیے گا. سر یہ جو اپنی نالائکی ہے
اس کو پچھلی گورنمنٹ کی کرپشن کی نظر کرنا اور چھپانا یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ تو خراب تھے نا, وہ کرپٹ تھے. اب وہ کرپٹ تو چلے گئے, آپ نے آگے کرپشن کو روک دیا, آپ نے نوازنے کی پالیسی روک دی, سارے کام کرنے کے بعد پھر چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مہنگائی جو ان کے دور میں تھی آپ اس کو نیچے لے جاتے ہیں, لیکن آپ نے تو اس میں ڈبل اضافہ کر دیا ہے. تو اس لیے ان کی جو کرپشن ہے, اپنی نالائکی کو ان کی کرپشن کی آڑ میں چھپانا, یہ اس گورنمنٹ کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا مذاق ہے قوم کے ساتھ. نمبر 1. نمبر 2, آپ لاہور کو دیکھ لیں نا, لاہور کے اندر اس وقت بدترین حالات ہیں. پچھلے 30 دسمبر کو ان کا معاہدہ جو تھا لاہور کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا, وہ البراکس اور اوزپاک سے ختم ہو رہا تھا, اور گورنمنٹ کو پتا تھا, انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ اب آگے کنٹینیو نہیں کرنا. ان کی کارکردگی کی حالت یہ ہے کہ جو ہی ان کے ساتھ معاہدہ ختم ہوا ہے, بلکہ معاہدہ ختم ہونے سے پہلے ہی انہوں نے کام روک دیا ہے, اور لاہور کے اندر 50,000 ٹن کوڑا جو ہے وہ لاہور کے سڑکوں اور چوراہوں کے اوپر جمع ہو گیا ہے. اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی متبادل پلان نہیں تھا, اور اب پچھلے 1 مہینے کی مسلسل ان کے اوپر دباؤ ہے, ان کے خلاف مظاہرے ہیں, اور ہماری جدوجہد ہے جماعت اسلامی کی, جس کے نتیجے میں ان کے اندر تھوڑی سی ہلجل پیدا ہوئی ہے. پہلے تو ہلجل یہ ہوئی کہ جو WMC ہے اس نے آگاہی کیمپ لگانے شروع کر دیے. پھر لاہور کوڑے سے بڑا پڑا ہے اور یہ آگاہی کیمپ لگا رہے ہیں. یہ کارکردگی دیکھیں, عوام سڑکوں پہ کوڑا رپے گے, لوگ خراب ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک وزیر صاحب جو ہے, میری اگر بات, وزیر صاحب ہمارے ایک بڑے معروف وزیر ہیں لاہور کے, ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ کوڑے کو لاہور سے. بھئی کوڑا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ پھونک مار کے آپ اس کو وزیر صاحب کی پھونک سے اڑ جائے گا. اس کے لیے بھی آپ کی پلاننگ چاہیے, اس کے لیے اسٹریٹجی چاہیے, اس کے لیے اداروں کا فعال ہونا جو ہے نا وہ ضروری ہے. تو وہ اپنی آنیاں جانیاں دکھاتے رہے. ابھی تک حالت یہ ہے کہ 1 مہینہ گزرنے کے باوجود انہوں نے کرائے کی ٹرالیاں پکڑی, انہوں نے باہر سے حالات بہتر نہیں ہوئے, انہوں نے لاہور کے کوڑے کو صاف ابھی تک یہ نہیں کر سکے. یہ ان کی کارکردگی, یہ ان کی اسٹریٹجی پلاننگ ہے. جی انس کافی حد تک ارسلان صاحب کافی حد تک امپروو کیا ہے, اور میں ذکر اللہ صاحب کی بات کو نگیٹ نہیں کر رہا, نہ میں اس سے کہ میں یہ کہوں کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, بالکل ٹھیک وہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اور اگر یہ جو ہوا تھوڑی سی اس میں جو سلیکنیس ہوئی اس کو ریکور بھی کیا ہے. پچھلے آپ اگر 1 ہفتے میں صرف دیکھ لیجئے ڈیلی کی رپورٹ کہ میاں اسلم اقبال صاحب جو صوبائی وزیر ہیں پنجاب گورنمنٹ کے, انہوں نے خود اس کو مانیٹر کیا ہے, خود گئے ہیں 2 آپ کے ٹاؤنز میں, لاہور کے 2 ٹاؤنز میں سے زیرو اس کو کر دیا ہے کہ جو کوڑا ہے وہاں پر اب آپ کو نہیں آ رہا گریجولی. اب آپ دیکھیے پرابلم کیا ہے. میں نے ایک بات سن لیں میری, ایک بات میں ارسلان سے کہہ رہا ہوں, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ابھی پہلے ذکر ہوا, آپ نے خود بھی اس بات کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو پریویس ایئر گورنمنٹ نے, نون لیگ کی گورنمنٹ نے جو انتہائی مہنگے پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ انتہائی مہنگے معاہدے کر رکھے تھے, وہ سارا بوجھ غریب عوام کے اوپر تھا. ان کی کمر توڑنے والی بات تھی. کوئی ایک ادارہ, کوئی ایک کانٹریکٹ آپ دیکھ لیں, ایل انجین سے لے کے صاف پانی کمپنی, یو جسٹ کیپ آن نیمنگ دی پرائیویٹ کمپنیز اور پرائیویٹ انویسٹر جو بھی پکڑ رہے ہیں کانٹریکٹ, وہ سارے وہ ہیں کہ جو اس وقت کی پریویلنٹ پرائسز سے ڈبل قیمت پہ کانٹریکٹ کیے. سر آپ کی وجہ سے ملک کے اندر بجلی کا طوفان ہے, مہنگائی کا طوفان ہے. بجلی 1 روپے 95 پیسے آپ لوگوں کی وجہ سے مہنگی ہوئی ہے. سر ارسلان بھائی, میں تو یہ صرف کہوں گا کہ یہ نااہل اور جاہل حکمرانوں کا یہ جو ٹولہ ہے نا, جو نام نہاد ریاست مدینہ کا نام لے رہے ہیں, تو یہ میں ان کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں جی 1 وزیر صاحب کی ذمہ داری لگ گئی, 2 وزیر صاحب کی ذمہ داری لگ گئی, اور ان وزراء نے یہ جو کوڑا کرکٹ اٹھانا ہے اس کو پھونک سے اڑا دینا ہے, یہ نہیں ہوگا. میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ کوڑا کرکٹ اٹھائے گا ایک سینیٹری ورکر, تو سینیٹری ورکرز کی آپ حالت دیکھیں جا کے کہ آج 3 ماہ ہو گیا ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی. تو جب ان کو تنخواہ نہیں ملے گی تو ان کو کیا تکلیف ہے کہ وہ کوڑا اٹھائیں گے. اب یہ کوڑے کے ڈھیر اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ لوگ جو ہے نا, انہوں نے ہزاروں کی تعداد سے لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا ہے, اور اب وہ مفت کام کرنے سے تو رہے. بھائی ہمارے پاس کانٹیکٹ اللہ کے بندو, اگر وہ کانٹیکٹ ختم ہونے کو جا رہے تھے تو آپ کو پہلے ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے تھے. آپ کی سستی اور کاہلی اور جہالت کو آپ نے چھوڑنا تھا, اور چھوڑ کے آپ نے 1 ماہ پہلے ہی یہ کانٹیکٹ جو ہے نا ری انسٹیٹ کروانا تھا. لیکن آپ ان کو ری انسٹیٹ کروانے کی بجائے آپ نے وہ کانٹیکٹ جو ہے نا وہ ختم کر دیے, اور آپ ان لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا. جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو لوگ کام کرنے کے لیے نہیں آئیں گے, تو جب لوگ کام کرنے کے لیے تو کوڑا کے کرکٹ کے ڈھیر وہیں رہیں گے.
گی. وزیر صاحب جو جن کی ڈیوٹی لگ گئی ہے, آپ یہی بات جو میرے بھائی نے کہی ہے کہ 2 ٹاؤن جو ہے نا وہ سونے اور چاندی کو ظاہر کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ ندیاں دودھ اور شہد کی ندیاں جاری ہو گئی ہیں, تو وہ مجھے دکھا دیں. یہ اب آپ کے باہر یہ ابھی میں پلر جو سامنے 71 نمبر جو پلر ہے اس کے نیچے جا کے دیکھیں کتنا بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے. 69 پہ جا کے دیکھیں, 65 پہ جا کے دیکھیں. آپ اتنے ڈھیر آپ کے اس چینل کے ارد گرد ہیں, تو پورے لاہور کی آپ بات کر رہے ہیں. کسی جگہ پہ بھی کوئی کوڑے کرکٹ کا جو ڈھیر ہے وہ ختم نہیں ہوا. لوگوں کا جینا حرام ہو چکا ہے اور لاہور کو انہوں نے اتنا گندا کر دیا ہے جس کو ہم لوگ جو ہے نا پریشانی کی حالت میں. آخر کے اندر صرف ملک تو سب کا ہے نا سر, ذمہ داری گو کہ حکومت کے کندھوں کے اوپر آتی ہے, لیکن چونکہ جماعت اسلامی ایک بڑی فعال اور منظم تنظیم ہے, اس کے پاس الخدمت فاؤنڈیشن بھی موجود ہے, اس کے پاس رضاکار بھی موجود ہیں, کیا حکومت کو شرم دلانے کے لیے کوئی ایسی کمپین شروع نہیں کی جا سکتی؟ کم از کم لاہور کو صاف کر دیا جائے, مل جل کر ہم کر لیں صاحب. دیکھیں ہم نے تو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اداروں کے پاس گئے ہیں, جا کے LWMC کے عہدیداران سے ملے ہیں, ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس ہم نے دلانے کی کوشش کی ہے. اب ہم نکلے ہیں باہر اور مجھے خوشی ہے کہ کراچی کی طرز کے اوپر کچھ NGOs فعال ہو جائیں, کچھ ادارے فعال ہو جائیں. جس جگہ پہ ہم جاتے ہیں وہاں کی صفائی ہو جاتی ہے, لوگ خوش ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں شکریہ جماعت اسلامی کے آپ نکلے ہیں. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سچی بات یہ ہے, قوم نے کرپٹ ٹولے سے جان چھڑائی تھی اور ایک نالائق ٹولے کے بس نالائق ٹولہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو شعور آنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. جب تک آپ آگے نہیں لائیں گے, ملک کی خدمت کرنے والے لوگ آگے نہیں آئیں گے, مفاد پرست ٹولہ پارٹیاں بدل کے ایک پارٹی سے دوسری میں چھلانگ لگا کے یہی کرتا رہے گا. انس بھائی صاحب 30 سیکنڈ. لوکل گورنمنٹس کا نظام فعال ہونا چاہیے, بالکل سب سے اچھی بات کی. لیکن سر جتنے ایشوز ہیں, ذکر اللہ صاحب اور میرے بھائی طارق گل صاحب جن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, سر کون بھاگ رہا ہے, اس کا پرماننٹ حل سوال ہے. اسلام بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کام کرتے ہیں تو ہم آپ کے لیے رکاوٹ ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو, ہم جاہل ہیں نااہل ہیں, جو کچھ آپ اپنا کام کر کے دکھائیں. آپ کو کام کرنا نہیں ہے تو دوسری بات کریں. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, اب تک کے لیے اس پروگرام سے اتنا ہی. آپ سے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.